Assalamu alaikum, I am Shmaila Sahar, interpersonal relationship trainer and coach. आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है वाई वी लव वाई वी चीट। हमारे साथ इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे गेस्ट स्पीकर हैं सर उसामा रज़ा, जो कि राइटर भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं और साइको रेमेडी के फाउंडर भी हैं, जो कि एक वर्चुअल हॉस्पिटल है। इनकी साइकोलॉजिस्ट की टीम है जो उनके साथ काम कर रही है और नफसियाती अमराज के हवाले से लोगों को ऑनलाइन ट्रीटमेंट की सर्विसेज फराहम करती है। अस्सलाम वालेकुम सर उसामा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपसे इस टॉपिक पे हम पहले भी बात हो चुकी है लास्ट सेशन में भी। मेरा आपसे ये सवाल ये है कि वाई वी लव, आप इसके बारे में प्लीज़ बताइएगा, व्हाई वी लव? जी। वाई वी लव के ऊपर इंसानी तारीख के अंदर बहुत बात हुई है। आप ग्रीक मैथोलॉजी से शुरू हो जाएं तो अब तक ये टॉपिक जिंदा व जवेद है। इसके ऊपर बात होती आ रही है और होती आएगी। तो जी। हम इसको अगर बहुत अच्छे तरीके से समझ सके हैं या हम इसे जान सके हैं कि मोहब्बत है क्या और मोहब्बत की क्यों जाती है, तो इसमें हम साइंस के ही मरहूने मिन्नत है। और जी। साइंस ने ही हमें बताया है कि असल में मोहब्बत है क्या और क्यों की जाती है। और साइंस में मुख्तलिफ जो उसकी शाखें हैं, यानी जी। साइकोलॉजी ने मोहब्बत के बारे में बताया कि वाई वी लव, न्यूरो साइंस ने बताया कि वाई वी लव, और जी। इंटरप्रिटेशन बायोलॉजी ने भी इसकी की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से। और बाकी जी। सारी चीज़ें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ही मरहूने मिन्नत है। तो मैं आपको मुख्तसर सा और सादा से अल्फाज में बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके अंदर चूंकि कुछ साइंसी हकायक हैं, तो साइंसी हकायक जो हैं वो हम जो है उनको आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करेंगे। जी। जी। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि इंसान चूंकि एक जानदार है और जानदार की एक खसूसियत होती है। वो खसूसियत उसकी ये है कि वो रिप्रोड्यूस करता है। अगर वो रिप्रोड्यूस करता है तो रिप्रोड्यूस करने के लिए उसको सर्वाइवल करना जरूरी है। अगर वो सर्वाइव करेगा तो रिप्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले जानदार की खासियत ही है कि उसे सर्वाइवल करना पड़ता है अपनी हयात के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। तो इंसान को भी सर्वाइवल की जरूरत होती है। तो जी। सर्वाइवल के लिए उसको जो है वो रिप्रोड्यूस करना है। तो रिप्रोड्यूस करने के लिए जरूरी है कि कुछ बॉन्डिंग्स बने, कुछ अटैचमेंट हो। उस अटैचमेंट के लिए एक मैकेनिज्म है जो न्यूरो साइंटिफिक मैकेनिज्म है कि जब आप किसी ऑपोजिट जेंडर की तरफ देखते हैं या आप उसके बारे में सोचते हैं या आपको ख्याल गुजरता है, तो आप उसके साथ अटैचमेंट फील करते हैं या आपका उसके बारे में एक जो रवैया होता है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ हो जाता है। आपको जो है डोपामाइन आपका रिलीज होता है। आपके कुछ इस तरह के केमिकल्स, न्यूरो ट्रांसमीटर और हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, मुसर्रत मिलती है, जिससे आपको जी। राहत मिलती है, आपको अच्छा फील होता है, आपको लगता है कि इसको आपके साथ होना चाहिए। तो दरअसल ये जो न्यूरो साइंटिफिक मैकेनिज्म है जिसने आपको किसी शख्स के हवाले से अटैच करवाया या आपको उसके साथ मिलाने के लिए कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स को या हार्मोन्स को रिलीज किया, इसने जी। दरअसल आपकी वही मदद की है जो सर्वाइवल के लिए आपकी जरूरत थी। तो इंसान मोहब्बत क्यों करता है? सर्वाइवल के लिए ही करता है। अब जी। सर्वाइवल के हवाले से अगर हम इसको मजीद जो है अगर हम इसे आसानी से समझना चाहें तो आप ये देखें कि इंसानी तारीख जो है वो बहुत पुरानी है। तकरीबन 3 लाख साल पुरानी इंसानी तारीख है। तो जी। जी। इंसान जब अपने अपोजिट जेंडर की तरफ अटैच होता है तो उसका बुनियादी मकसद तो बकाए नस्ल होता है। लेकिन आप हर कल्चर में देख लें मोहब्बत की कहानी मौजूद है। आप कोई भी तहजीब उठा के देख लें, वहां मोहब्बतों की दास्तानें और आपको अफसाने वहां मिल जाएंगे मोहब्बतों के मुतल्लिक। और मोहब्बतों जी। की जी। बड़ी बड़ी हकीकतें और कहानियां आपको वहां मिलेंगी। उसकी वजह यह है कि जब इंसान कबाइली होता था
یا چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہتا تھا، میرے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ قبیلوں میں رہتا تھا، وہ بہت تہذیب یافتہ نہیں تھا، تو اس وقت انسانوں کے لیے آپشنز بہت کم تھے. تو ایک قبائل سے دوسرا جو قبیلہ ہے وہ بہت دور ہوتا تھا، تو ایک جی مخصوص لوگوں کے اندر سے آپ کو انتخاب کرنا ہوتا تھا اپنے ساتھی کا. تو اب ساتھی کا جی انتخاب کرنے کے لیے انسان کے لیے ضروری تھا کہ وہ اس سے اٹیچمنٹ بنائے، اس طرح کی بانڈنگ بنائے کہ وہ اس کے ہاتھ سے نہ جائے. تو جی اس کے لیے انسان جو ہے وہ محبت کو یوں کہہ لیں کہ تخلیق کرتا ہے، یا وہ محبت کو جو ہے محسوس کرتا ہے. اب اسے کوئی بھی نام دے لے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا مقصد جی وہی تھا کہ انسان کی سروائیول ضروری ہے. سروائیول کے لیے آپ کو جو ہے پارٹنر چاہیے جہاں سے آپ کی نسل کی بقا ہو سکے، آپ کی نسل چل سکے، جو جانداروں کی صفت ہے. تو اس کے لیے انسان کو محبت کی جو ہے تشکیل کرنی پڑی، یا اس کی تخلیق ہوئی محبت کی، یا اس نے محبت کو محسوس کرنا شروع کیا، یا محبت کا ایکسپیرینس ہونے لگ پڑا. اس کی وجہ انسانی سروائیول ہی تھا. جی ٹھیک ہے. یعنی کہ انسانی سروائیول جو ہے محبت کے پیچھے ایکچولی انسان کا اپنا سروائیول بھی ہے اور نسل انسانی کی بقا بھی ہے. سر آپ نے سر اسامہ جیسے کہ آپ نے ابھی ہمیں آنسر دیا کہ وائی وی لو، تو اسی طرح سے یہ سوال بھی بہت اٹھایا جاتا ہے کہ وائی وی چیٹ. اور اگر لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ چیٹ کیوں کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے چیٹ کرنے کے پیچھے ہمارا صرف یہ کنسرن ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں چیٹ نہ کر جائے، کوئی ہمیں ہاتھ نہ دکھا جائے. تو یہ کیا اس کے پیچھے سائیکولوجی ہے؟ آپ اس کے بارے میں پلیز کچھ ایکسپلین کیجیے گا. یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، لیکن دلچسپ سے زیادہ یہ اہم ہے. جی جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے مسائل اور اس طرح کے کنسرن ہمیشہ رہتے ہیں. جی میں آپ کو ایک چیز کا حوالہ دیتا ہوں. میں نے چند ایک دن قبل ایک گروپ کے اندر میں نے پوسٹ لگائی، اور وہ پوسٹ اصل میں پولنگ تھی. جی جی اس میں نے پوچھا کہ دو خواتین ہیں اور دونوں کا بیک گراؤنڈ ایک ہی ہے، مطلب گھر جی والے تقریباً ایک جیسے مزاج کے مالک ہیں اور ایک ہی معاشرے کا حصہ ہے دونوں. اب جی جی ایک لڑکی جو ہے وہ ڈی ایس پی بن جاتی ہے، اور دوسری لڑکی کوئی اپنی تعلیم میں یا اپنے علم کے لحاظ سے کوئی خاطر خواہ جو ہے نا ترقی نہیں کر پاتی. نہیں تو میں نے پوچھا کہ اپنی شادی کا فیصلہ کرنے میں کون زیادہ با اختیار ہوگی اور کس کے پاس اختیار زیادہ ہوگا. تو تمام لوگوں کا جواب تھا کہ وہ لڑکی جو ڈی ایس پی بن گئی ہے اس کا اختیار زیادہ ہوگا. اب اچھا اگر آپ اس سوال کو آپ غور سے سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں پاور ہے، جی جہاں آپ ویلیویبل ہیں، وہاں آپ اپنی مرضی کے ڈیسیجن بھی لے سکتے ہیں. آپ کو کلچر، آپ کو آپ کے والدین، آپ کو آپ کا خاندانی نظام، آپ کا جی جی حسب نسب چیٹنگ پہ مجبور نہیں کر سکتا. آپ جی کوئی بہانہ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ زیادہ با اختیار بن جاتے ہیں. تو کیونکہ یہ جتنی بھی دنیا ہے اس کے اندر کچھ مسلمہ اصول ہیں، کچھ جی ایسے اصول ہیں جس کے اوپر یہ چلتی ہے. اب ان کو ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تو شاید ہمیں جی یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم چیٹ کیوں کرتے ہیں اور چیٹنگ سے بچا کیسے جا سکتا ہے. تو ٹھیک آپ یہ دیکھیں کہ ہر انسان کے اندر سیلفش نیڈز ہوتی ہیں، جی ہر انسان کے اندر، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے آپ سے کیا ملے گا، آپ مجھے کیا دیں گے.
اگر میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں تو آپ سے مجھے کیا کیا مل سکتا ہے یا آپ کے پاس دینے کو کیا ہے. سیلفش نیڈز کسی بھی پرسن کو اپنی لائف میں جب انٹر کرتی ہیں، وہ فرینڈ ہے، وہ کوئی بزنس پارٹنر ہے، وہ آپ کی جاب ہے، اس کے پیچھے کنسرن یہی ہوتا ہے کہ آپ کے جی پاس جی دینے کو کیا ہے. ایسا ہی ہے. جی جی بالکل. لیکن اگر آپ اس چکر میں آتے ہیں تو آپ کو ذرا دوسری طرح چلنا ہے. آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو اس کا اپوزٹ بن جانا ہے. آپ کو دینے والا بن جانا ہے. یعنی آپ کو پتا ہے کہ جی 90% لوگ سیلفش نیڈ پہ چلیں گے. آپ ان 10% میں ہو جائیں جو کچھ دینے والے ہیں، جو ویلیویبل ہیں. جی یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک خاتون، میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، ایک خاتون یہ کہتی ہے جی کہ ایک لڑکے نے میرے ساتھ دھوکا کیا ہے، اور جی اس خاتون کی جاب آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک معمولی سے کسی ادارے میں جاب کرتی تھی، یا جی اس کی فائنینشیل سٹیٹس یا اس کا رتبہ معاشرتی طور پہ اتنا بلند نہیں تھا. ٹھیک ہے، لڑکے کو کوئی جی اچھا آپشن مل گیا، اس نے لڑکی کو گڈ بائی کہہ دیا. جی صحیح ہے، جی سیلفش نیڈز ہے. اس کو جہاں سے بہتری ملی وہ وہاں چلا گیا. صحیح ہے. جی اب اگر جی آپ جی دیکھیں، اگر وہ لڑکی فائنینشلی سٹیبل ہوتی، وہ بلینر ہوتی، سپوز دیٹ، جی کتنے چانسز تھے کہ وہ لڑکا اس کو چھوڑتا؟ بہت کم. بہت کم. جی ایسے ہی ہے، بہت کم. بالکل ایسے. اس کا جی مطلب جی یہ ہے کہ آپ کو جب چھوڑا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اچھا آپشن نہیں ہے. اس کا مطلب ٹھیک. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کمزور ہیں، آپ سے بہترین لوگ موجود ہیں، اور ان تک آپ کی رسائی اگر ہو جائے تو آپ کسی کو چھوڑتے کوئی وقت نہیں لگاتے. تو اس لیے بڑا ضروری یہ ہے کہ اگر آپ چیٹنگ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ ویلیویبل بنے. ایک خاتون جو چیٹنگ کا رونا روتی ہے، اس کو اپنے ایکشنز کے اندر، باتوں سے نہیں، کیونکہ جو آپ سوچتے ہیں یا جو فیل کرتے ہیں اس پہ تو دنیا نہیں چلتی. دنیا کے تو اپنے جی اصول ہیں. اگر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس سرمایہ ہے، آپ کے پاس رتبہ ہے، تو لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے، آپ کے پیچھے صحیح. پیچھے آئیں گے. اور اگر جی جی آپ کے پاس وہ جاہو جلال، وہ رتبہ نہیں ہے، آپ کے پاس وہ ویلیو نہیں ہے، تو پھر تو لوگ آپ کو چھوڑیں گے. یہ دنیا کا اصول ہے. لوگ تو گھر چھوڑ کے صحیح. ہجرت کر جاتے ہیں جہاں کھانا پینا اچھا نہ مل رہا ہو، یا جہاں سروائیول کے مسائل ہوں، وہ علاقہ ہی چینج کر لیتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں. پورے پورے خاندان اپنے وطن کو چھوڑ دیتے ہیں، جیسے پاکستان میں برین ٹرین ہے. تو جی اگر آپ ویلیویبل بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو جی کوئی چیٹ نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا بھی تو آپ کو ریگریٹ نہیں ہوگا. آپ کبھی کسی ذہنی تشویش یا ڈپریشن میں نہیں جائیں گے، بلکہ آپ یس. کے ہاں جو کاؤنٹر تھاٹ پیدا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دیکھو بے وقوفی کر گیا، دیکھو اس نے یہ غلط یس. کام کر دیا، اس کو سمجھ نہیں آئی، اس نے اپنا نقصان کر لیا. تب فیلنگ یہ جی جی ہوگی. لیکن جب آپ کو بالکل. کوئی چھوڑتا ہے، اس وقت جو فیلنگ ہوتی ہے وہ آپ کے لیے اذیت ناک اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس میں آپ کی بے عزتی ہوتی ہے، اس میں آپ کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے، اس میں آپ کی جو ہے تکریم، اس کا پاس نہیں رکھا جاتا. تو جی وہی فیلنگ ہوتی ہے جو انسان کو اندر سے بہت زیادہ جو ہوتی ہے نا، وہ تکلیف دیتی ہے، اذیت میں لے آتی ہے. اس کا ایک تھاٹ سائیکل چلتا ہے جس میں وہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ بڑا دھوکا ہوا. حالانکہ یہ جی دنیا کا اصول ہے کہ اگر آپ کمزور ہیں تو آپ کو توڑ دیا جائے گا. صحیح. تو ٹھیک. وائی وی چیٹ، یہ سائیکالوجی کے متعلقہ ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنے معاشرے کو سمجھنا پڑتا ہے کہ معاشرے میں اصول کیا ہیں. اصول کے ہیں. جی جی جو معاشرے میں اصول ہیں اسی کے تحت آپ اسی پہ کاربند ہوں گے تو کام ہو سکتا ہے. اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، یا میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، میں تمہارے ساتھ بہت لائل ہوں،
اس بات کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ اس کی زندگی میں کیا بدلاؤ لے کے آ رہے ہیں. اس کا فائنینشیل اسٹیٹس جی سے جو ہے اوپر نہیں چلا جائے گا. صحیح ہے. جی اس کی ضروریات جی زندگی آپ کی محبت کرنے سے مکمل نہیں ہو جائیں گی. جی تو آپ کو کسی کو کچھ دینا ہے تبھی آپ کے پاس وہ رہے گا جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں, کیونکہ تب وہ آپ کو چیز کرے گا, آپ کو چیز نہیں جی کرنا پڑے گا. تو اگر آپ چیزنگ میں جاتے ہیں تو آپ کچھ خود نہیں بنتے, ویلیویبل نہیں بنتے, تو پھر معاملہ ایسا ہی ہے کہ چیٹنگ ہوتی رہے گی. جیسے میں نے آپ کو خاتون کی اگزامپل دی ہے, اگر ایک لڑکی ڈی ایس پی بن جاتی ہے تو وہ کبھی ساری زندگی جی آپ جی سے یہ شکوہ نہیں کرے گی کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا, کیونکہ طاقت اور قوت اور اسٹرینتھ جہاں ہوتی ہے, ویلیوبلٹی جہاں ہوتی ہے, وہاں دھوکہ دہی بہت کم ہوتی ہے. اور جہاں جی انسان کمزور ہو, نہیں کو اپنے رتبے کے لحاظ سے, مال کے لحاظ سے, صحیح ہے, سماجی جی مقام جی کے لحاظ سے, وہاں چیٹنگ ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. ٹھیک. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے ڈی ایس پی کی ایک ایگزامپل دی, ایک ویمن جو ہے وہ ڈی ایس پی ہے. اس کا مطلب ہے چیٹنگ تو اس کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ اس کے ویلیویبل ہونے کی وجہ سے, اس کی اسٹرینتھ میں ہونے کی وجہ سے, پاور میں ہونے کی وجہ سے وہ اس کا ڈسٹرائے نہیں کرتی. یعنی کہ اس کے لیے اتنی اذیت ناک نہیں ہوتی جتنی کہ اس خاتون کے لیے یا اس مرد کے لیے ہوتی ہے جو ویلیویبل اپنے لیے اور سوسائٹی کے لیے نہیں ہوتا. تو چیٹنگ کرنا تو ویسے بالکل ایتھیکلی, جی جی, ایتھیکلی تو ایک ٹھیک چیز نہیں ہے, غلط چیز ہی ہے. لیکن یہ ہے کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے, یہ آپ نے بہت ہی اچھا ایک اس کا آنسر دیا ہے کہ ویلیویبل ہونا بہت ضروری ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو انسان ویلیویبل ہوگا, اپنے آپ کو منوائے گا, تو اگر کوئی اس کو چیٹ کرتا بھی ہے تو اس کی ذات پہ اس سے کوئی زیادہ منفی اثر نہیں ہونے والا. آپ نے ایک بات جی کی, صحیح. میں اس بات کو جو ہے نا تھوڑا سا کھول دوں جی تاکہ جی لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی جی جو ہے نا غیر اخلاقی بات ہو گئی. جی دیکھیں, جی چیٹنگ کو ہم کہتے ہیں غیر اخلاقی. جی انسان کی تشریح یہ ہے کہ چیٹنگ غیر اخلاقی ہے. فطرت کے ہاں ایسا جی نہیں ہے. فطرت کے اچھا. اندر اصول بڑے سیدھے ہیں, بڑے ظالم ہیں, اور ان میں رحم نہیں ہے. اگر ایک ہرنی ہوں. بھاگ نہیں سکتی, اس کے جی اندر بھاگنے کی زیادہ طاقت یا قوت یا طاقت نہیں ہے, تو وہ شیر کا شکار ہوگی ہی ہوگی. یہ اس کی کمزوری جی ہے. صحیح ہے. جی جی تو جی اقبال نے کہا تھا, اقبال کا ایک شعر ہے کہ, تو میں جی آپ جی کو یہ جی بتا رہا تھا کہ جو ہرنی ہے, اگر وہ ویک ہے تو وہ پکڑی جائے گی, اور اگر اس کے اندر طاقت ہو تو وہ سروائیو کر جائے گی, بھاگ جائے گی, اس کی زندگی بچ جائے گی. تو اقبال بھی اس کو ایسے کہتے ہیں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یعنی جی وہ ضعیف ہونے کو جرم جی کہتے ہیں. جی جی اور صحیح. اس کا پہلا مصرع ایسے تھا کہ تقدیر کے قاضی کا, یعنی فطرت کا, تقدیر کے قاضی کا, آپ گاڈ کہیں, اللہ کہیں, فطرت کہیں, جی جی قدرت کہیں, اقبال کہتے ہیں تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم جی ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. مرگ مفاجات ہوں. ہے سلو ڈیتھ, جی آہستہ آہستہ مرنا, اپنے اندر مرنا, اور آہستہ آہستہ سے موت کی طرف جانا. تو وہ جی کہتے ہیں کہ جو ضعیفی ہے, کمزوری ہے, یہ ایک جرم ہے, اور ہوں. یہ آپ کی اور میری بات نہیں ہے. تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے. اس نے یہ اصول بنایا ہے کہ ہوں. کمزور نہیں رہے گا, جو رہے گا طاقتور رہے گا. آج بھی آپ دیکھ لیں, جی جی سویلائز سوسائٹیز ہیں, لیکن جن کے پاس پاور ہے وہ آج بھی گیم چینجر ہے. وہ جی چیزوں کو امینڈ کر لیتے ہیں, اپنے مطابق ڈھال لیتے ہیں, حتیٰ کہ ہوں. قوانین اپنے مطابق بنا لیتے ہیں. جی تو اگر آپ کمزور ہیں تو پھر آپ شکوے چاہے جتنے مرضی کریں کہ یہ غیر اخلاقی ہے یا یہ
ایسا کچھ ہے، لیکن یہ فطرت کا اصول ہے کہ اگر آپ کمزور ہیں تو آپ کو اذیت سے گزرنا پڑے گا. سلو ڈیتھ آپ کی لائف ہے، مرگ مفاجات ہے آپ کی لائف، اور آپ کو آہستہ جی آہستہ اپنے اندر اندر ہی مرتے جانا ہے. ایک دم سے نہیں مرنا، ہر یس دم ہر پل آپ نے مرنا ہے. صحیح ہے. جیسے پاکستان کے اندر جی ایک سفید پوش ہر دم جو جی ہے جی وہ زندگی کی اذیتوں سے گزرتا ہے، ہر دم مرتا ہے. اسی طرح جو کمزور لوگ ہوتے ہیں ریلیشن شپ کے اندر، جن کے پاس مقام نہیں ہوتا، ان کے پاس دینے کے لیے سوائے باتوں کے کچھ ہوتا نہیں ہے. جی جی ٹھیک تو صحیح ہے فطرت کے اندر یا قدرت کے اندر یا معاشرے کے اصولوں کے اندر باتیں نہیں ہیں. آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے، پاور ہونی چاہیے، آپ کا جو ہے رتبہ ہونا چاہیے، تبھی آپ چیٹنگ سے بچ سکتے ہیں. تو صورت دیگر کوئی ایسی راکٹ سائنس یا ایسا کوئی فارمولا ہمارے پاس یا آپ کے پاس کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ کسی کو دے دیا جائے اور وہ بالکل جو ہے اس کے ساتھ چیٹنگ نہیں ہوگی. یا لٹمس ٹیسٹ ایسا کوئی نہیں ہے کہ بندے کا جا کے آپ نے ہاسپٹل میں ہوں، ٹیسٹ کروایا بلڈ اور پتا چل گیا کہ اس کی بلڈ کے اندر چیٹنگ ہے. نو. آپ کو صحیح اسی فطرت کے اصول پہ چلنا پڑے گا. سر سما آپ کی بات سے مجھے حدیث یاد آئی ہے، ایک طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے. رسول اللہ کا یہ ارشاد بھی ہے. لیکن اسلام جو ہے وہ ایتھیکلی جو ہمیں سکھاتا ہے اس میں چیٹ کرنے کو بھی جو ہے غلط ہی تصور کیا جاتا ہے. تو وہ جو اسلام کی ٹیچنگز دیکھیے ہیں. اصل میں جی جی بالکل آپ کی بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن میں نے آپ کو جی پہلے بتایا کہ فطرت کے اندر جو اصول ہیں جی جی وہ مختلف ہیں. مختلف صحیح ہے. وہ مختلف ہیں، یہ ایک الگ بات ہے. دیکھیں انسان کو یہ بتایا گیا کہ آپ نے چیٹنگ نہیں کرنی، اور اگر اس نے چیٹنگ کی یا اس نے فریب کاری کی، دھوکہ دہی کی، تو اس کا حساب ہو جائے گا. صحیح ہے. جی جی لیکن جی اس کے نفس کے اندر یا معاشرے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ چیٹنگ کر سکتا ہے بااختیار ہے، اپنے ٹھیک آپشنس کو وہ دیکھ سکتا ہے. اس- استعمال کر سکتے ہیں جی. تو سر اٹریکشن بالکل جو ہمیں مجھے انسانی جی کی بتا. جی جی تو جو اٹریکشن سر ہمیں اپوزٹ جینڈر سے ہمیں محسوس ہوتی ہے، وہ کون سے برین کے کیمیکلس ہیں جو ان کی وجہ سے ہمیں یہ اٹریکشن فیل ہوتی ہے؟ لو ہارمون جو ہے کون سے ہارمون کو کہا جاتا ہے؟ پلیز اس کے بارے میں بتائیے گا. آپ کے جو سوال ہیں یہ دو مختلف کوشچنز ہیں. پہلے ہم جی جی اس پہ بات کر لیتے ہیں جو آپ نے لو ہارمون کا ہے. تو جی جب ہیلن فشر، جس کی محبت کے اوپر کافی ریسرچ ہے، وہ جی بتاتے ہیں کہ جو آکسی ٹاکسن ہے، جی آکسی ٹاکسن ایک ایسا ہارمون ہے، یہ اس وقت ریلیز ہوتا ہے جب انسان کارنل پلیئر، سیکشل پلیئرس، یا آپ کہہ لیں کہ اپنے جنسی تعامل کے دوران اس کے برین سے یہ کیمیکل ریلیز ہوتا ہے، اور یہ بانڈنگ کیمیکل ہے جو انسانوں کو انسانوں کے ساتھ جوڑتا ہے. اور یہ ہی وہ کیمیکل ہے جس کی وجہ سے ماں اور بچے کے درمیان میں محبت ہوتی ہے. یعنی کہ یہ ویسے تو عام طور پہ فیلنگز ہوں گی ماں جی کی بچے کے لیے، بچے کی ماں کے لیے، یا ایک شخص کی دوسرے شخص کے لیے، محب کی اپنے محبوب کے لیے. یہاں تو فیلنگز ہوں گی، ہوں، احساسات ہوں گے، ایک ایکسپیرینس ہوگا. لیکن نیورو سائنٹیفک لیول پہ یہ کچھ کیمیکلز ہیں جو یہ جی ساری چیزیں کرتے ہیں. تو یہ بانڈنگ کا کام کرتے ہیں، انسانوں کو انسانوں سے جوڑتے ہیں، اور اس سے یہ جب کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں تو انسان کو ایک زندگی کا احساس ہوتا ہے، پلیئر ہوتا ہے، اسے راحت ملتی ہے، سکون ملتی ہے، وفا، امید، بہت چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. یعنی یہ جی چند ایک ہارمون اور کیمیکل انسان کی بہت سی فیلنگز کو تخلیق کرتے ہیں. اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکشن ہمارے جو ہے اٹریکشن اپوزٹ جینڈر کی طرف کون سے کیمیکلز کی وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ میکینزم جو ہے، یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی مخصوص کی وجہ سے ہوتی ہے. اس میں بہت زیادہ کیمیکلز جی انوالو ہوتے ہیں، بہت زیادہ نیورو ٹرانسمیٹرز اور ہارمونس جو ہوتے ہیں نا انوالو ہوتے ہیں. لیکن جی جی مردوں کے اندر ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے
عورتوں کے اندر ایسٹروجن ہوتا ہے, یہ ایک دوسرے سے آپ کو جوڑتے ہیں. لیکن جو موٹیویشن کے لیے یا کسی بھی کام کے سٹارٹ کے لیے جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے وہ ڈوپامائن چاہیے ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جب جی کوئی اپوزٹ جینڈر کو دیکھتا ہے تو اس کو اگر راحت کا احساس ہو رہا ہے تو سمجھ لیں کہ اس کا ڈوپامائن ریلیز ہو رہا ہے, سیروٹونین کا لیول جو ہے وہ بہت ریگولیٹ ہو گیا ہوا ہے, اس کا موڈ بہت اعلیٰ ہے, شاندار ہے, وہ اچھا اچھا محسوس کر رہا ہے. تو نیورو سائنسی جی لیول پہ یہ ہو رہا ہے, اور فیلنگز آ رہی ہیں وفا کی, امید کی, اور خوشی کی, راحت کی, جی جی سکون کی. تو نیورو سائنس میں کچھ کیمیکل چل رہے ہیں اور آپ کی نفسیاتی دنیا میں کچھ فیلنگز اور احساسات بن رہے ہیں. جی سر، یہ جو لو ایٹ فرسٹ سائٹ جیسے کہ موویز میں دکھایا جاتا ہے اور پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی بہت بڑی حقیقت ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ کیونکہ یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ اگر کسی پرسن کی ہم بیسک ویلیوز کو نہیں جانتے، اس کے فیملی بیک گراؤنڈ کو نہیں ہم جانتے، ہم اس کے ہیبٹس کو نہیں جانتے، اس کے کریکٹر کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا، تو ہمیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پلیز اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں اس میں ایک بات تو بڑی سادہ سی ہے کہ جی جو ہمیں کہانیوں میں پڑھنے کو ملتا ہے، جو ہم افسانوں میں یا ناولز میں دیکھتے ہیں، یا جو فلموں جی جی اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، اس جی میں بہت زیادہ مبالغہ رائی ہوتی ہے. اس میں ایگزیجریشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو دیکھا اور بہت خوش ہو گیا اور ہوائیں چلنے جی لگ پڑی اور گانے بجنے لگ پڑے. یہ تو آپ کو پتا ہے یہ ٹوٹل ہی یہ مبالغہ رائی ہے, ایسا تو نہیں ہوتا. جی جی لیکن پھر بھی اس میں کہیں نہ کہیں حقیقت یہ موجود ہے کہ انسان فرسٹ سائٹ میں کسی خاتون کی طرف یا کوئی خاتون کسی مرد کی طرف جب مائل ہوتی ہے تو اس میں کافی اٹیچمنٹ اور کافی چیزیں جو ہے نا وہ چند ایک سیکنڈوں میں ہو گزرتی ہیں. تو یہاں جی تک تو یہ درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے کبھی بھی کسی انسان کا کریکٹر نہیں دیکھنا ہوتا, کیونکہ سروائیول کے جی لیے کریکٹر کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے ضرور ہے, لیکن کوئی خاص ضرورت ایسا نہیں ہے. انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ فطرتی طور پہ جو اس کا ریلیشن ہے وہ وہی ہے جو اپوزٹ جینڈر میں ہونا چاہیے یا ہوتا ہے فطرت میں. تو جی فرسٹ سائٹ میں جب کوئی انسان کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے لاشعور کے اندر وہی جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں جو سیکشل پلیئر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اور سیکشل پلیئر سے ریلیٹڈ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ سیکشل پلیئر ضروری ہے کہ اگر آپ کو کوئی اس میں سکون راحت ملے گی تو آپ کوئی کام کریں گے نا, کچھ آپ کو مسرت کا راحت کا احساس ہوگا تو کچھ کریں گے. تو وہ راحت کا احساس آپ کو ہوتا ہے اس میں, اور سیکنڈلی وہ آپ کی سروائیول کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کے پیچھے بھی آپ یوں دیکھیں تو جو ہے نا آپ کی سیکشل فیلنگز ہوتی ہیں جو اس انداز سے باہر آتی ہیں. حتیٰ کہ جو سگمنڈ فرائیڈ ہے وہ تو اس کے اوپر بڑا اوپنلی کہتا ہے. اس کی تھیری بڑی جو ہے وہ بولڈ ہے اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں جو سکھایا جاتا ہے بچپن سے, آپ کوئی بھی کلچر لے لیں وہاں سیکشل پلیئرز کو یا سیکس کو ٹیبو کے طور پہ ہی جو ہے وہ جو ہے استعمال کیا جاتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی شخص کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں کہ آپ اسے بہت اچھے ہیں, آپ اسے بہت پسند ہیں, تو فرائڈ کا ماننا یہ ہے کہ لاشعور کے اندر انسان کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہوتی ہے کہ جو کسی چیز کو پسند کرے اس کے پیچھے کچھ مقاصد ہوتے ہیں, کچھ تحریکیں ہوتی ہیں. وہ تحریک جو ہوتی ہے وہ کہتا ہے سیکشل پلیئرز ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی کسی کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں, اپوزٹ جینڈر کو آپ مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں, تو وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں اس کے پیچھے یہ کہنے کو تو یہ ہے لیکن لاشعور میں اس کے کچھ اور ہے. اب ضروری نہیں کہ جو انسان کے لاشعور میں ہو وہ اس انسان کو پتا ہو, یا جو آپ کے لاشعور میں ہے وہ آپ کو جی شعور میں بھی ہو, ایسا نہیں ہوتا. وہ فیلنگز ایسی ہوتی ہیں یا وہ تحریکیں ایسی ہوتی ہیں جس کو دبا ہی رکھا جاتا ہے, جو دبائی ہی جاتی ہیں. کیونکہ ہماری جو آپ کہہ لیں کہ افزائش ہوتی ہے یا سائیکو سیکشل جب ہماری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس وقت ہمیں جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں یا جو چیزیں ہمیں بتائی جاتی ہیں
उसमें इसको सेक्स को टैबू के तौर पे यूज किया जाता था। हम कभी भी जी किसी को ये नहीं कहेंगे कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ जो है ना सेक्सुअल प्लेजर्स की अटैचमेंट है। हम इसकी तहजीबी जी शक्ल जो है इख्तियार करेंगे और हम कहेंगे आप हमें जी अच्छे लगते हैं, मैं आपके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, और ये सारी जी चीजें, ये वो सारी बातें जो फ्राइड बहुत बोल्डली कहता है। सही। चलिए, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि देखें, कुछ लोगों को आपने कहते सुना होगा कि हम एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। तो हर वक्त किसी का आपके साथ रहना क्या इस बात का सबूत है कि आपने किसी कपल में बहुत मोहब्बत है? तो क्या साथ रहना जो है मोहब्बत के लिए ज़रूरी है? क्या ये ज़रूरी अ, है या ज़रूरी नहीं है हर वक्त साथ रहना? देखें, जी, साथ रहना जरूरी है या साथ रहना जरूरी नहीं है, जी, इसका जवाब तो बड़ा सादा है कि ये फिजिबली नहीं है, ये जी। मुमकिन ही नहीं है। तो लेकिन ये ख्वाहिश तो इंसान के अंदर पाई जाती है। वो जी, बहुत पॉजेसिव होता है अपनी चीजों के हवाले से, जिनसे वो अटैच होता है या जिनसे वो किसी भी तौर पे अफेक्शन में होता है। जी, तो ये इंसान के अंदर तो मौजूद है, लेकिन इसकी नफ्सियात बड़ी जो है वो आपको जो है वो यूं आप कह लें कि इसकी नफ्सियात आपको आसानी से ये समझा देगी कि ये बात क्या है। इंसान अव्वल दिन से डिपेंडेंट है, अव्वल दिन से उसे बॉन्डिंग चाहिए। एक शेर जी, का बच्चा, एक बिल्ली का बच्चा या मुख्तलिफ जानदार, वो तो अपना सर्वाइवल कर सकते हैं आइसोलेशन में, या यूं कह लें कि उनको इतनी डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन इंसान के बच्चे को अगर आप बे यारो मददगार छोड़ेंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो बहुत हो जाएगा। जी, तो इंसान को शुरू दिन से बॉन्डिंग की, सहारे की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है। तो ये जो उसकी एक फितरती आदत है कि वो डिपेंडेंट है और वो सोशल है, उसको बॉन्डिंग चाहिए। आइसोलेशन में उसे रखा जाएगा तो वो कभी भी नॉर्मल नहीं बनेगा, वो एबनॉर्मल हो जाएगा। इंसानों ने हमेशा जी, ग्रोहों में रहा है, खानदानों में रहा है, बड़े बड़े कबीलों में रहा है, बड़ी बड़ी तहजीबों में रहा है। वो अकेला रहने वाला नहीं है कभी भी। तो इंसान के लिए ये एक आदत फितरती तौर पे उसके अंदर पाई जाती है कि वो किसी के साथ हर पल रहना पसंद करता है। वो अकेला रहना जी, नहीं चाहता। वो चाहता है कि कोई उसे रिकॉग्नाइज करे और उसके साथ हो। तो ये मामला जब अपोजिट जेंडर की तरफ जाते हैं तो इसको हम फिर बहुत इंटेंसली और स्ट्रांगली कहना शुरू कर देते हैं। हमारा माइंड यूं कह लें कि हाईजैक हो जाता है उस वक्त कि जब हम किसी के साथ मोहब्बत में पड़ते हैं और उसको हम ये कह रहे होते हैं कि हमने आपके साथ रहना है, तो इस वक्त ये फीलिंग बड़ी इंटेंस फीलिंग है। उसकी वजह ये है जी, कि आपको मैंने जैसे पहले बताया कि इंसान का एक अपोजिट जेंडर के साथ जो रिश्ता होता है उसके अंदर सेक्सुअल प्लेजर्स छुपे होते हैं, और सेक्सुअल जी, प्लेजर्स इंसानी सर्वाइवल का जो है वो जो है ना जामिन होते हैं, या वो इंसानी सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, जी, इंसान के अपने बात कहने के जो तहजीबी अंदाज हैं उसमें यही है कि आप जब किसी के साथ ये बात करते हैं कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, तो इससे आप जाहिर तो यही कर रहे होते हैं ना कि आप उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं या आपके दिल में उसके लिए बहुत जगह है। इसका जो जी, रद्द अमल है वो तो बड़ा सादा सा है ना, कि जी, जी, आप उससे असल में मोहब्बत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपके साथ साथ रहे। जब आप कहते हैं कि जी, मैं जी, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ रहो, तो इन सारी चीजों के जी, अंदर जो बात पोशीदा है वो यही है कि कहीं हमसे कुछ खो ना जाए। तो इसीलिए इंसान ने यकीन को, एतबार को, जी, इस तरह की जो खसलतें हैं उनको जन्म दिया या उनको तख्लीक किया, जिससे इंसान की बॉन्डिंग जो है ना वो स्ट्रांग बन सके। देखें, अगर जी, इंसान के पास वफा जैसी चीज ना हो, या वफा का जो तसव्वुर है, जी, यकीन का, भरोसे का, एतमाद का जो तसव्वुर है, ये इंसान की बका की जमानत है। अगर आपको एतबार नहीं है तो आप बका भी जी, हासिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, दो कबाइल के दरमियान लड़ाई हो जाती है या आप एक जंगल के अंदर गुजर बसर कर रहे हैं। इंसानी कदीम जमाने की आप बात करें, जब इंसान किसी खास तहजीब में नहीं था, सिविलाइज नहीं था, जी, तो उस वक्त
اگر آپ کے پاس یقین کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ معاملہ طے جی نہیں کر سکتے، آپ کسی کے خلاف محاذ بھی کھول نہیں سکتے، تو یقین ضروری تھا۔ جی اسی طرح انسان کے لیے پوزیسو ہونا یا کسی شخص سے یہ ڈیمانڈ کرنا کہ وہ کسی اور کے نہ ہو جائے، وہ ضروری تھا، کیونکہ قبائل میں یا انسان جب قبیلوں میں یا اپنی جو ہے جی ارتقاء جی کے ابتدائی ادوار میں تھا، تو اس وقت انسانوں نے یہ انسانوں کے ساتھ ہوتا دیکھا تھا کہ جو آپ کا ہے وہ کسی اور کا ہو جاتا تھا، اور آپ کو کوئی ملتا نہیں تھا، آپشنز بڑے محدود ہوتے تھے، جی تو انسان کو پوزیسو ہونا پڑا، یعنی انسان کے اندر جو خوف ہے یا خطرہ ہے یا اسے جو نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی تاریخ ہے ایک جو انسانی جی نفسیات کے اندر اتر چکی ہے۔ تو ہر شخص کہیں نہ کہیں پوزیسو ہوتا ہے۔ ایک شخص جس نے نئی گاڑی لی ہے وہ گاڑی کے متعلق بڑا پوزیسو ہوتا ہے، جس نے گھر لی جی ہے وہ گھر کے متعلق بڑا پوزیسو ہو جاتا ہے کہ صفائی ستھرائی خیال آپ نے اس کا کرنا ہے۔ تو اسی جی طرح انسان کے اندر یہ پوزیسونیس اس کے خطرے کی نشاندہی کرتی ہے، اور اس کے اندر شک و شبہات جو ابھر رہے ہیں کسی چیز کو لے کے کہ یہ چیز مجھ سے کھو نہ جائے، یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ کوئی چیز جی مجھ سے دور نہ ہو جائے، چلی نہ جائے، کسی چیز کے کھونے کا ڈر ہوتا ہے۔ در حقیقت جسے ہم محبت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں خوف ہوتا ہے۔ خوف ہوتا ہے، اس خوف کی وجہ سے انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر وقت ایک انسان کے ساتھ جسے وہ پسند کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی رہے۔ ٹھیک ہو گیا بالکل سر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کچھ لوگ جو ہیں کسی ریلیشن شپ میں آتے ہیں، تو چاہے وہ میریٹل لائف کا ریلیشن شپ ہی کیوں نہ ہو، تو لوگوں کو یہ توقع ہونے لگتی ہے اپنے اسپاؤس سے، اپنے لائف پارٹنر سے، یا جس سے وہ محبت کرتے ہیں، کہ کوئی شاید ان کے ساتھ ہمارا انکانشیس میں یا سب کانشیس میں کوئی کنیکشن بن گیا ہے۔ تو ان کی سکس سینس اتنی ایکٹیو ہونی چاہیے کہ ہمارے کہے بغیر، ہمارے بتائے بغیر جو ہمارے دل میں چل رہا ہے یا ہمارے دماغ میں چل رہا ہے وہ ان کو سمجھ میں آ جائے۔ تو اگر کوئی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس پرسن کو تو ہم سے محبت ہے ہی نہیں۔ تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کہ ایسی توقع کیوں رکھتے ہیں؟ دیکھیں، اس کے اوپر میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ جی اس ہم محبت کیوں کرتے ہیں، محبت ہوتی کیا ہے، اس کے جواب انسانی تاریخ میں بہت دیے گئے، جی اور وہ کلچر ٹو کلچر چلے، لٹریچر ٹو لٹریچر وہ ہم تک منتقل ہوئے۔ تو یہ جی اسی کی بات ہے جب انسانوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گریک میتھولوجی کے اندر محبت کا تصور روحوں کا تصور ہے اصل میں۔ دو جی روحیں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو ڈھونڈتی ہیں اور پھر جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، ایسی ساری باتیں آپ نے پڑھی سنی اور جو ہے نا دیکھی ہوں گی کہیں نہ بالکل کہیں۔ تو جی جی یہ وہ سارے کانسیپٹس ہیں جو انسان کی اس وقت کے علم کی عکاسی کرتے ہیں جب اس کا علم استدلال سے، یا آپ کہہ لیں کہ حقیقت سے کافی دور تھا۔ ہوں، ٹھیک تو صحیح یہ انسان نے ہمیشہ انٹرپریٹیشن کی ہے۔ جی جی تو صحیح یعنی جو کہ اس وقت کی انٹرپریٹیشن تھی وہ یہ تھی کہ روحوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، لیکن اب آپ سائنسی طور پہ دیکھیں تو روح جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جی صحیح۔ تو یعنی کہ وہ پھر یہ توقع روح کی بجائے اب وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ بھائی سکس سینس کوئی ہونی چاہیے، محبت میں ہوتی ہے کہ وہ پتہ چل جائے کہ بس کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ حالانکہ جب تک کسی کو آپ اپنی کوئی پرابلم یا کوئی بھی فیلنگ ہے وہ بتائیں گے نہیں تو دوسرے پرسن کو اس کا نہیں پتہ چلے گا۔ اور اکثر میں جب ریلیشن شپ کوچنگ کر رہی ہوتی ہوں تو لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کپل کو ایک دوسرے سے کہ انہیں ہماری بات سمجھ نہیں آتی، انہیں خود سے سمجھ لینا چاہیے۔ تو دین آئی نیڈ ٹو ٹیل دیم کہ آپ جب تک بتائیں گے نہیں تو کسی کو نہیں سمجھ میں آئے گی کہ آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے ریلیشن شپ میں۔ اچھا سر، یہ کہا جاتا ہے کہ محبت جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے، تو لیکن جو میں نے اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہے کہ قربانی تو محبت مانگتی ہے، لیکن یہ کہ اس قربانی کے چکر میں ہم اپنی ویلیوز کو، اپنی جو ہمارا دین ہے اس کو، ہم اپنی سینس آف سیلف کو، اپنے گولز کو، سب کچھ قربان کر دیتے ہیں صرف ایک پرسن کے لیے،
ایک اپنے لائف پارٹنر کے لیے، اپنے اسپاؤس کے لیے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اینڈ میں یہ بھی گلا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، تو پھر بھی جو ہے ہمیں وہ نہیں ملا جو ہم چاہتے تھے. تو کیا یہ ضروری ہے محبت کی قربانی میں کہ آپ اپنی سینس آف سیلف ہی کھو دیں، آپ اپنے دین کو ہی ایک طرف رکھ دیں، آپ اپنے گولز کو اور اپنے لائف کی جو لائف اسٹائل ہے اس کو ٹوٹلی آپ کسی پرسن کے لیے مطلب چینج کر دیں؟ تو یہ کیا ضروری ہے محبت کے لیے؟ جی پلیز. دیکھیں، محبت کے بارے میں ہم نے جو باتیں کی ہیں وہ محبت کے بارے میں تھیں ابھی تک. جی جی اب جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ایک ذہنی عارضہ بن جاتا ہے، ایک ڈس آرڈر بن جاتا ہے، ایک ایڈکشن بن جاتی ہے. اب یہ محبت نہیں، اب یہ بیماری کی شکل اختیار کر چکی ہے. جس نہج کا جی آپ نے سوال پوچھا ہے، جب انسان جی صرف جی اپنے کسی خاص آبجیکٹو پہ، شاید وہ پرسن ہے یا کوئی اس کا مقصد ہے، کچھ بھی ہے، اگر وہ ساری چیزیں اس کے اوپر داؤ پہ لگا دیتا ہے تو یہ نارمل ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ اب نارمل ہے. تو اسی جی وجہ سے محبت کے ساتھ کہیں بیماریوں کو بھی وجود ملتا ہے، نفسیاتی بیماریوں کو. اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ انگزائٹی میں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور جب انسان اس طرح کی کنڈیشن میں پہنچتا ہے تو ایسے لوگوں کا جب ایکسپیریمنٹ کیا گیا، سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ ان کے برین میں کیا چل رہا ہے، یہ کیوں اتنا اب نارمل بہیو کر رہے ہیں، ان کو اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا، بات سمجھ نہیں آ رہی، اور دلائل کام نہیں کر رہے، اور کوئی شعور کی جی بات یہ سمجھ نہیں پا رہے. تو ان لوگوں کا جی جب جو ایف ایم آر آئی ہے، یعنی جب ہم برین چونکہ الیکٹرک سگنل کی مدد سے چلتا ہے، تو ہم وہ الیکٹرک سگنل جب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، یا کہہ لیں کہ اسے میچ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی تقریباً حالت ہے جو ایک نشہ استعمال کرنے والے ایک کوکین یوزر کی ہو گئی ہوتی ہے، تقریباً اس سے جی ملتی جلتی. تو یہ محبت ایڈکشن میں بدل گئی ہوتی ہے، ایک ڈس آرڈر میں بدل گئی ہوتی ہے. وہ غالب نے اس کے اوپر کہا تھا نا کہ بلبل کے کاروبار پہ ہیں خندہ ہائے گل، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا. تو محبت جب جی جی عشق کے یعنی سفیر میں آ جاتی ہے، اس کے دروازے پہ پہنچ جی جاتی ہے، تو پھر محبت نہیں رہتی، پھر یہ ایک پاگل پن ہوتا ہے، ایک جنونیت ہوتی ہے، ایک وحشت ہوتی ہے، اور سائیکالوجی میں کہیں تو یہ ایک ڈس آرڈر بن جاتا ہے. اور ڈس آرڈر کیا بنتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی. سر اکثر ریلیشن شپ کوچنگ جب میں کرتی ہوں تو مجھے خواتین کی طرف سے یہ سوال بہت آتا ہے کہ جو ہمارے لائف پارٹنر ہیں، جیسے میلز کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ میں کسی پتھر کے ساتھ رہ رہی ہوں، میں کسی دیوار سے بات کر رہی ہوں، انہیں کوئی میری فیلنگس سمجھ میں نہیں آتی ہیں، انہیں کوئی میری بات سمجھ میں نہیں آتی، کچھ بھی کر لو مطلب ان کی صحت پہ یا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. تو یہ ویمن سائیکولوجی، مین سائیکولوجی کے حوالے سے آپ پلیز بتائیے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اکثر میل کی طرف سے ایسا اس میں تو کچھ حد خواتین تک شاید. جی کافی سچائی بھی ہے اس کے اندر، اور یہ جی شکوہ جی جائز بھی ہے. اس کے اوپر ہم بات کئی پہلوؤں سے کر سکتے ہیں، لیکن جس حوالے سے آپ نے سوال پوچھا ہے میرے خیال سے اس کا جواب یہی ہے کہ ہم چونکہ ایک کھدر شاہی معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں جی خواتین کو ہمیشہ سے جو ہے نا سیکنڈ کیٹیگری کا سٹیزن ہی سمجھا جاتا ہے. مردوں کو ہمیشہ ڈومیننس ہے، مرد ہمیشہ ڈومیننٹ ہوگا، ایک بھائی ہے وہ بہنوں پہ، بیٹی پہ، ہر کسی کے اوپر جو خاتون ہے اس کے اوپر وہ ڈومیننٹ ہی ہوگا. صحیح ہے. جی چھوٹے بھائیوں کو بھی بڑے بھائی کا جو ہے نا وہ اعزاز ملتا ہے، اور عقل و شعور کے حوالے سے بھی خواتین کو کم درجہ ہی رکھا جاتا ہے، فیصلوں میں بہت کم شمار کیا جاتا ہے. تو یہ پیٹریارٹیکل سوسائٹی کے اندر، ایک فدر شاہی معاشرے کے اندر، یہ تو ایک چیز ہے کہ جو مرد ہیں وہ خواتین کو وہ عزت یا وہ رائٹس دیتے نہیں ہیں
یا دینا جی نہیں چاہتے جو ان کے بنتے ہیں. تو یہ شکوہ تو بڑا جائز ہے، آپ اس کو خود بھی سمجھتے ہیں کہ جی جی اب دیکھیں نا، پاکستان وہ ملک ہے جس میں تقریباً سالانہ 1100 جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ آنر کلنگ ہوتی ہیں. یعنی غیرت کے نام پہ تقریباً 1100 خواتین کو ہر سال مارا جاتا ہے، اور یہ پوری دنیا میں آنر کلنگ جو ہوتی ہیں اس کا 20% ہے. یعنی پوری دنیا کا 20% آنر کلنگ صرف پاکستان میں ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو تھرڈ ورلڈ ہیں یا یہ جو معاشرے ہیں، اس کے اندر خواتین کو یہ شکایت رہے گی ہی رہے گی جب تک کہ یہ بہت سویلائز نہیں ہو جاتا کہ یہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں اور ہوں، ہماری بات نہیں سمجھتے یا ہمیں وہ ویلیو نہیں ملتی. تو یہ جی رہے گا ہی رہے گا، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی جی جی محتاجی سے باہر نکل آئیں. خواتین کو فائنینشلی طور پہ مردوں کا محتاج نہیں ہونا چاہیے. خواتین کو جی ایک اپنی زندگی خود بنانی چاہیے. وہ اتنی ڈیپینڈنٹ رہیں گی تو غلامانہ زندگی ہی گزاریں گی جب تک وہ اپنے آپ کو امپاور نہیں کرتی. تو پاکستان میں وومن امپاورمنٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر. اسلام میں تو یہ ہے کہ بات پھر کسی اور ڈائمینشن میں چلی جائے گی، ڈائریکشن میں اور میں چلی جائے گی، لیکن اسلام میں تو یہ ہے کہ نہیں کہ میل جو ہیں وہ پرووائڈر ہیں. تو لیکن یہ کہ پاکستان میں جس طرح کا ہمارا کلچر ہے، ہمارے جیسے کنٹریز میں وہ ایک بہت بڑا احسان فرائض سمجھ کے نہیں پرووائڈر بنتے میل. وہ ایک بہت بڑا احسان کرتے ہیں جس کے تلے جو ہے خواتین کو مطلب ایسا لگتا ہے کہ وہ پریشرائز ہو رہی ہیں، انہیں دب کے رہنا پڑ رہا ہے. تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر وہ امپاور ہو جاتی ہیں اکنامکلی تو ایٹ لیسٹ وہ اس قسم کی سچویشن سے باہر آ سکتی ہیں. تو دیکھیں حضرت سر خدیجہ علیہ السلام کیا کرتے جی تھے؟ جی جی حضرت ختیجہ حضرت رضی اللہ خدیجہ علیہ تعالیٰ السلام عنہ. کاروبار کرتے تھے، تجارت جی جی کرتے تھے، بالکل. اور مکہ کی ایک بڑی جو کامیاب تاجر تھے، وہ بہت کامیاب تاجر تھے. جی جی تو جی آپ یہ دیکھیں کہ وہ عرب کلچر تھا یا وہ کوئی بھی کلچر ہے، جی خواتین کو جو ہے امپاور ہونا پڑتا ہے. ان کے لیے ضروری ہے، ٹھیک. ان کے سروائیول کے لیے، کہ وہ اپنی جو ہے زندگی خود بنائیں، محتاجی سے تھوڑا سا اپنے آپ کو باہر نکالیں. باہر نکالیں. ٹھیک ہے جی. اور سر ایک آج کل جو میں ایک ٹرینڈ دیکھ رہی ہوں کہ ایک تو محبت ٹھیک ہے، انسان کو محبت ہوتی ہے زندگی میں ایک دفعہ ہوتی ہے، یا کوئی بھی پرسن انسان کو ہر کسی کو کوئی نہ کوئی زندگی میں اچھا لگتا ہے. لیکن جو آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، جو کہ اسلام کے کنسیپٹ کے بھی خلاف ہے اور ایک گناہ کا تصور بھی ہے. تو ایک بوائے فرینڈ کی بجائے ایٹ اے ٹائم تین تین چار چار بوائز سے لڑکیوں کا ریلیشن میں ہونا، اسی طرح لڑکوں کا ایٹ اے ٹائم 8-10 لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن میں ہونا. تو یہ کس قسم کی سائیکولوجی ہے؟ تو کیونکہ مین سائیکولوجی میں تو یہ ہے کہ وہ ایک سے زیادہ جو ہے پارٹنر کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن ویمن سائیکولوجی تو ہمیشہ ایک سے زیادہ کی طرف اگر جو اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے وہ اٹریکٹ ہوگی یا کنیکشن بنائے گی تو وہ سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہو جائے گی. تو یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ لوگ ایٹ اے ٹائم اتنے زیادہ لوگوں سے کنیکشن رکھتے ہیں، کوئی دوسرے کو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا جسٹ ایک گیم ہے یا ٹائم پاسنگ ہے؟ یہ کیا ہے پلیز؟ دیکھیں اس کے پیچھے جو مقاصد یا محرک ہے وہ یہی ہے کہ ایک لڑکی اگر اس طرح کے کوئی کام کرتی ہے تو اس کی نفسیات بڑی سادہ سی ہے کہ وہ اپنے پلیئرز حاصل کر رہی ہے، وہ اپنے آپشنز کو چیک کر رہی ہے کہ کون میرے لیے بہتر ہو سکتا ہے. بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا اس پہ. اوکے اوکے تھینک یو. تو سر یہ ساری ڈسکشن ماشاء اللہ بہت اچھا، آپ نے ہر کوشچن کا آنسر آپ نے دیا. اب آپ یہ بتائیے گا کہ جو لو ہے، ہیلدی لو، یہ کیا ہے اور ہم اس کو کیسے بلڈ کر سکتے ہیں اپنی ریلیشن شپ میں اپنے اسپاؤس کے لیے؟ تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہیلتھی لو کو اگر آپ اپنی عملاً زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آپ کو سب سے پہلے سیلف کیئر کرنی پڑے گی. جی آپ
جب تک اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے تو آپ کسی کے ساتھ محبت نہیں کر پاتے. نہیں کرتے. یس. تو سب سے پہلے تو سیلف کیئر ضروری ہے. سیلف کیئر کے مختلف پرسپیکٹیو ہیں, مختلف ڈائمینشنز ہیں. آپ فائنینشلی اپنے آپ کو بہتر کریں, یہ بھی آپ کی سیلف کیئر ہے. آپ اخلاقی طور پہ کریں, یہ بھی سیلف کیئر ہے. آپ جو ہیں اپنے ریلیشن شپس کے اندر جو ادب ہیں, لحاظ ہیں, ان کو ملحوظ خاطر رکھیں, یہ بھی سیلف کیئر ہے. تو اس کے لیے آپ کو کچھ اہداف جو ہیں وہ متعین کرنے پڑتے ہیں. آپ کو طے کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے. اینگر, اگریشن, ان ساری چیزوں پہ عمل نہیں کرنا. ہیلتھی کمیونیکیشن ہونی چاہیے. اگر آپ کمیونیکیشن کو ترک کر دیتے ہیں تو یہ چیز ایگو کو آپ کی کو ہرٹ کرتی ہے, ایک دوسرے کو آپ تنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو کمیونیکیشن لازمی رہنی چاہیے. جی. ریلیشن شپ میں اپ اینڈ ڈاؤن آتے ہیں. اگر کمیونیکیشن میں پرابلم آ جائے گی تو اگر وہاں کوئی بھی تعطل آیا تو ریلیشن شپ خراب ہو جائے گا. تو ہمیشہ جو ہے وائلیشن, بڑی بات کہہ دینا, اینگر مینجمنٹ آپ کا بالکل اختیار نہ ہونا, تو اس طرح کی چیزیں اس کو خراب کر دیتی ہیں. یعنی کہ غصہ, جیسے کہ اسلام میں بھی یہی بتایا جاتا ہے جی. کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں. یعنی آپ کو جی. اینگر مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. اور اگر آپ کوئی بھی وائلنٹ ایکٹ کرتے ہیں یا وائلنٹ گفتگو کرتے ہیں تو اس سے ریلیشن شپ ڈیمیج ہو جاتے ہیں. تو دو تین چیزیں ہیں کہ ایک تو سیلف کیئر ہونی چاہیے, اور سیلف ہوگی تو آپ کسی اور کی بھی کیئر کر سکتے ہیں. اپنی سیلف کیئر کرنی چاہیے, اور سیلف کیئر کے ساتھ ساتھ آپ کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ اینگر مینجمنٹ پہ پورا اتر رہے ہیں یا نہیں. اگر آپ کی اینگر مینجمنٹ نہیں ہے تو آپ اسی معاملات خراب ہوتے پتہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے سر. سر آپ یہ بتائیے گا کہ لانگ لاسٹنگ لو, سر لائف ٹائم لو کسی کپل میں یا اسپاؤس میں کیسے پاسبل ہے, اس کے بارے میں پلیز. لانگ لانگ لاسٹنگ لاسٹنگ سے لو. جی. لانگ لاسٹنگ سے مراد اگر یہ ہے کہ ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنی ہے, ایک تو یہ مانی ہے. اور ایک جی. یہ مانی ہے کہ جو محبت کی فیلنگز ہیں وہ ٹوٹنے نہ پائیں, وہ جی. کانسٹنٹلی ورک کرتی ہوں. تو آپ کون سا پوچھ رہے جی. ہیں؟ میں یہی پوچھ رہی ہوں جو جو فیلنگس دوسرے ہیں والا ہے, وہ. جو دوسرے جی. والا ہے وہ تو عمومی طور پہ دیکھنے کو نہیں ملتا. لیکن یہ تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ایک کپل ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہتا ہے اور ساری زندگی جی. گزارتا ہے, اور پھر ایسا تو ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ جی. پوچھنا جی. چاہ رہے ہیں کہ فیلنگ آف لو جو ہے یا افیکشن جو ہے, یعنی جو بانڈ ہے, یہ ہمیشہ کانسٹنٹلی چلے, تو جی. جی. یہ بظاہر جیسا نظر آتا ہے اندر سے بھی ویسا ہے, یہ ناممکن ہے. لیکن یہ جی. ہے جی. کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اگر کسی کے ساتھ جس بات آپ کے کسی کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, آپ کسی کے لیے کوئی چیز فیل کر رہے ہیں, تو یہ ضروری نہیں کہ آپ ہمیشہ وہی چیز اس کے لیے فیل کریں. فیلنگز چینج ہو جاتی ہیں. آپ کسی کے لیے اب جیسا آپ کوئی بھی احساس ہو, کوئی بھی فیلنگ ہو, اس کے اندر چینجز ضرور آتے ہیں. انسان جی. فیلنگز پہ کنٹرول نہیں کر سکتا, فیلنگز چینج ہو سکتی ہیں. موڈ جب آپ کا چینج ہو تو ہو سکتا ہے آپ وہ بات کریں جو آپ نے پہلے کی نہیں تھی, آپ 180 پہ بات کرتے ہیں, یعنی اپنی بات سے بالکل اپوزٹ بات کرتے ہیں. تو جی. جی. یہاں یہ ضروری نہیں ہے لانگ لاسٹنگ کے لیے کہ آپ کی فیلنگز برقرار رہیں, آپ کے سینٹیمنٹس ویسے ہی رہیں, آپ کے جذبات, احساسات, وہ سارا کچھ ویسا ہے, یہ نہیں. ہاں, انسان کے جی. ہاں ایک اور بڑی شاندار چیز ہے کہ وہ وفا کرتا ہے, کمیٹڈ رہتا جی. ہے. مشکل حالات آ جائیں تب بھی ساتھ نہیں چھوڑتا, کمپرومائز کرتا ہے. تو یہ لانگ لاسٹنگ ہے. اس طرح جی. چیزیں لانگ لاسٹنگ بن سکتی ہیں. لیکن کانسٹنٹ فیلنگ آف لو تو امپاسبل ہے. آپ کو غصہ بھی اسی پہ بہت آ سکتا ہے کہ جس پہ جی. آپ کو جی. بہت پیار آتا ہے. تو یہ ساری چیزیں
تو ہوتی ہیں، لیکن لانگ لاسٹنگ کے لیے انسانی کمٹمنٹ، اس کے پرومسز، اس کے جو اس کی جو وفا ہے، لوائلٹی. لائلٹی، ہاں، جی جی وہ وہ کسی جی چیز کو لانگ لاسٹنگ بناتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ دیکھیں اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ ہاں کسی سے کتنی بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن وہ اس وقت تک زیادہ دیر نہیں چل سکتی جب تک آپ کمیٹڈ نہ ہوں، جب تک آپ لائل نہ ہوں، اور آپ کے پاس کمیونیکیشن اسکلس ہوں، یعنی کہ لائف اسکلس، سافٹ اسکلس جو ہیں آپ کو پتہ ہوں، اینگر مینجمنٹ آپ کو آتی ہو، کانفلکٹ ریزولیوشن کا آپ کو پتہ ہو، تو یہ گڈ کمیونیکیشن کا آپ کو پتہ ہو، تو یہ ساری اسکلس کا ہونا بھی لو کو لانگ لاسٹنگ جو ہے وہ بناتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ ضروری ہے کہ یہ آپ کسی نے بھی بڑی میرٹل لائف. شاندار بات کی. جی تو تھینک یو سر. اس کا مطلب ہے کہ ضروری ہے کوئی بھی ہیپی میرٹل لائف اسٹارٹ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ یہ ساری سافٹ اسکلس، لائف اسکلس جو ہیں ہر انسان کو پتہ ہوں، جو کہ ہمارے یہاں چونکہ ہم ڈگری کی جو ایجوکیشن ہے، ڈگریز جو ہے سرٹیفکیشنز لینے پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے، لیکن سافٹ اسکلز اور لائف اسکلس کو ہم فوکس نہیں کرتے. تو بالکل. تھینک یو سر سامر سر، بہت زبردست رہا سیشن آپ کے ساتھ، آپ نے بہت اچھے آنسر دیے، تو آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ. اب لاسٹ میں آپ کوئی میسیج دینا چاہتے ہوں محبت کے حوالے سے، کوئی آپ کچھ کہنا چاہتے ہوں اپنے ویورس کو، پلیز بتائیے گا. میں محبت کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ کھل کے محبت کریں. اچھا اوکے، تھینک یو سر. اور آپ کی وہ بک جو ہے محبت کی حقیقت ہے، کچھ ویورز نے لاسٹ سیشن میں کوشچن کیا تھا کہ ہم اس کو کیسے آن لائن منگوا سکتے ہیں، تو پلیز آپ اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیجیے. جی، وہ ہمارے انسٹاگرام پیج پہ آپ کوئی بھی جو کتاب لینا چاہتا ہے وہ انسٹاگرام پیج پہ رابطہ کر سکتا ہے سائیکو ریمیڈی کے نام سے. فیس بک جی پیج پہ رابطہ کر سکتا ہے، گروپ میں کانٹیکٹ ہیں. ایون کہ آپ گوگل پہ لکھیں گے تو آپ کو کئی ویب سائٹ مل جائیں گی، لیکن ان میں جو ہے وہ اسٹاک اس وقت اس لیے اویلیبل نہیں ہے کہ ہم نے وہ ابھی ان کو کتابیں نہیں دی ہیں، ہم خود ہی سے کر رہے ہیں. اور جو لوگ ای بک کے شوقین ہیں وہ پلے اسٹور سے اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اسامہ رضا بک کے نام سے. جی تھینک یو. ویئرس، میرا لاسٹ میں یہ کہوں گی کہ محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا ہر روز ہی بہت اچھا گزرے. اچھے دن بھی ہوں گے، برے دن بھی ہوں گے، لیکن اگر آپ کے برے دن اچھے دنوں سے زیادہ ہیں تو آپ کو فوری طور پہ کسی سائیکولوجسٹ کو، کسی تھراپسٹ کو، کسی کونسلر کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اپنے ریلیشن کو پریکٹیکلی جو ہے بہترین بنا سکیں اور ایک ہیپی میرٹل لائف کو انجوائے کر سکیں. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر جوائن کیجیے گا ہمیں. تھینک یو سو مچ.